सी पार्ट हमारा है 27 आयत से। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलुहुर रोया बिलहक़ लतदख़ुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन मुहल्लिक़ीन रुऊसकुम व मुक़स्सिरीन ला तख़ाफ़ून फ़अलिम मा लम तअलमू फ़जअल मिन दूनि ज़ालिका फ़तहन क़रीबा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। हकीकत यह है कि अल्लाह ने अपने रसूल को सच्चा ख्वाब दिखाया जो वाक़े के बिल्कुल मुताबिक है। तुम लोग इंशाअल्लाह ज़रूर मस्जिद हराम में इस तरह अमन अमन के साथ दाखिल होगे कि तुम में से कुछ ने अपने सरों को बेखौफ ख़तर मुंडवाया होगा और कुछ ने बाल तराशे होंगे। अल्लाह वो बातें जानता है जो तुम्हें मालूम नहीं हैं। चुनाचे उसने वो ख्वाब पूरा होने से पहले एक करीबी फ़तह तय कर दी है। वही है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा है ताकि उसे हर दूसरे दीन पर गालिब कर दे, और उसकी गवाही देने के लिए अल्लाह काफ़ी है। आयत नंबर 27 का देख लीजिएगा कि इसके क्या थी तफसीर। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के सफ़र से पहले ख्वाब देखा था कि आप और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम मस्जिद हराम में उम्रे की गर्ज से दाखिल हो रहे हैं। इसी ख्वाब के बाद आपने तमाम सहाबा कराम से उम्रे पर रवाना होने के लिए फ़रमाया था, लेकिन जब हुदैबिया पहुंचकर सुलह के नतीजे में एहराम खोलना पड़ा और उम्रा अदा ना किया गया तो बाज़ हज़रात को ये ख्याल हुआ कि आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब तो वही होता है और उम्रा किए बग़ैर वापस जाना इस ख्वाब के मुताबिक नहीं है। इस आयत में इस ख्याल का ये जवाब दिया गया है कि वो ख्वाब यकीनन सच्चा था, लेकिन उसमें मस्जिद हराम में दाखिले का कोई वक्त मुतय्यन नहीं किया गया था। अब भी वो ख्वाब सच्चा है और अगरचे इस सफ़र में उम्रा नहीं हो सका, लेकिन इंशाअल्लाह वो ख्वाब अनक़रीब पूरा होगा। चुनाचे अगले साल वो पूरा हुआ और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने इत्मीनान के साथ उम्रा अदा फरमाया। फिर आयत नंबर 27 में ही आगे है कि इससे मुराद खैबर की फ़तह है। आगे देखें आयत नंबर 29। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो लोग उनके साथ हैं वो काफ़िरों के मुकाबले में सख्त हैं और आपस में एक दूसरे के लिए रहम दिल हैं। तुम उन्हें देखोगे कि कभी रुकू में हैं, कभी सजदे में, और अल्लाह के फ़ज़ल और खुशनुदी की तलाश में लगे हुए हैं। उनकी अलामतें सजदे के असर से उनके चेहरों पर नुमायाँ हैं। सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। ये हैं उनके वो औसाफ जो तौरात में मज़कूर हैं और इंजील में उनकी मिसाल ये है कि जैसे एक खेती हो जिसने अपने कोंपर निकाली, फिर उसको मज़बूत किया, फिर वो मोटी हो गई, फिर अपने तने पर इस तरह सीधी खड़ी हो गई कि काश्तकार उससे खुश होते हैं, ताकि अल्लाह उनकी इस तरक्की से काफ़िरों का दिल जलाए। ये लोग जो ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं, अल्लाह ने उनसे मग़फ़िरत और ज़बरदस्त सवाब का वादा कर लिया है। आयत नंबर 29 में देखिए कि आज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखवाने से इनकार किया था और सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाया था। अल्लाह ताला ने इस आयत में आपको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाकर ये इशारा दिया कि काफ़िर लोग इस हकीकत से चाहे कितना इनकार करें, अल्लाह ताला ने इसको क़यामत तक कुरान करीम में सब्त फरमा दिया। यानी आप अपना नाम क्या लिखवा रहे थे? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, लेकिन अल्लाह ने कहा कि नहीं, आप अपना नाम लिखवाएं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। 29 में देखिए कि अगरचे तौरात में बहुत सारी तब्दीलियाँ हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद तौरात में ये कहा गया है कि जिसके बारे में ये एहतमाल है कि शायद कुरान करीम ने इसकी तरफ इशारा फरमाया हो। अच्छा, आयत नंबर 29 में थोड़ा सा देख लीजिएगा कि खुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वो न जाने ज़मीन में आप से आप फल लाती है। पहले पत्ती, फिर बालें, फिर बालों में तैयार दाने, फिर जब अनाज पक चुका तो फिर फौर दरांती लगाता है क्योंकि काटने का वक्त आ पहुंचा। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हमारी सूरह फ़तह मुकम्मल हो गई है। सूरह हुजरात हम शुरू करते हैं। हुजरात हुजरे की जमा है और हुजरा कहते हैं कमरे को।
سورہ حجرات پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں۔ بنیادی موضوع دو ہیں اس میں، ایک یہ کہ مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور دوسری یہ کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم رکھنے کے لیے کن اصولوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسباب بیان فرمائے گئے ہیں جو عام طور سے رہن سہن کے دوران آپس کے لڑائی جھگڑے سے پیدا کرتے ہیں، مثلا ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، دوسروں کے معاملات میں ناحق مداخلت کرنا، بدگمانی وغیرہ۔ دوسرے یہ ہے کہ خاندان، قبیلے، زبان اور قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتانے کا اسلام میں کوئی جواز نہیں ہے، اور تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، اور اگر کسی کو دوسرے پر کوئی فوقیت ہو سکتی ہے تو وہ صرف اپنے کردار اور تقوی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے صرف زبان سے اسلام کا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکام کو دل سے ماننا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام کا دعویٰ معتبر نہیں ہو سکتا۔ اور حجات جو ہے عربی زبان میں حجرے کو کہتے ہیں، جس کے معنی ہے کمرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہائشی حجروں کے پیچھے سے آوازیں آپ کو دیا کرتے تھے کفار آ کے، تو اس سے منع فرمایا، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ حجرات رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ مدنی صورت ہے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ یقیناً سب کچھ جانتا اور سب کچھ سنتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کیا کرو، اور نہ ان سے بات کرتے ہوئے اس طرح زور سے بولا کرو کہ جیسے تم ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ آیت نمبر 1 میں دیکھیے کہ سورت کی جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں، یہ خاص طور پر ایک خاص موقع پر نازل ہوئیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے قبائل کے بہت سے وفود آتے رہتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو آئندہ کے لیے قبیلے کا امیر مقرر فرما دیتے۔ ایک مرتبہ قبیلہ تمیم کا ایک وفد آپ کے خدمت میں حاضر ہوا۔ ابھی آپ نے ان میں سے کسی کو امیر نہیں بنایا تھا اور نہ اس سلسلے میں کوئی بات کی تھی، لیکن آپ کی موجودگی میں ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ شروع کر دیا کہ ان میں سے کس کو امیر بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر نے ایک نام لیا اور حضرت عمر نے دوسرا۔ پھر ان دونوں بزرگوں نے اپنی اپنی رائے کی تائید اس طرح شروع کر دی کہ کچھ بحث کا سا انداز پیدا ہو گیا، اور اس میں دونوں کی آوازیں بھی کچھ بلند ہو گئیں۔ اس پر پہلی 3 آیتیں نازل ہوئیں۔ پہلی آیت میں یہ ہدایت کی گئی کہ جن معاملات کا فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہو اور آپ نے ان کے بارے میں کوئی مشورہ بھی طلب نہ فرمایا ہو، ان معاملات میں آپ سے پہلے ہی کوئی رائے قائم کر لینا اور اس پر اصرار یا بحث آپ کے ادب کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے جو بتایا گیا کہ جب تک وہ کوئی مشورہ مانگے نہ یا مشورہ دیں نہ، تو آپ آپس میں مشورہ نہ کریں، جو فیصلہ کرنا ہے وہ انہوں نے ہی کرنا ہے۔ اگرچہ یہ پہلی آیت اس خاص واقعے میں نازل ہوئی، لیکن الفاظ عام استعمال کیے گئے تاکہ یہ اصولی ہدایت دی جائے کہ کسی بھی معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا ہو تو آپ سے آگے نہ بڑھنا چاہیے، نیز آپ نے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو حدود مقرر فرمائی ہیں ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسری اور تیسری آیت میں اب یہاں پر دیکھیں جو اصول بتایا گیا، ہمیں یہ کہا نا کہ یہ خاص جو واقعہ ہوا تھا، جیسے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق کا بتایا،
اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ نازل کی۔ لیکن عمومی ہر چیز کا ایک عمومی اصول بھی ہوتا ہے نا، عمومی ہدایت۔ تو عمومی ہدایت ہم سب کے لیے اس میں کیا ہے کہ جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کنفرم بات ہمارے سامنے آ رہی ہو تو ہمیں ظاہر ہے اسے ماننا چاہیے، ان کے آگے اپنی رائے قائم کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جو چیز ہمیں حدیث سے ملتی ہے وہ ہمیں لے لینی چاہیے، اور اگر حدیث سے کوئی چیز ہمیں کنفرم نہیں تو اس پر ہمیں اپنا فیصلہ نہیں کرنا جہاں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے۔ پھر دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا درست نہیں ہے، یعنی جہاں تک آپ نے ہمیں بتا دیا وہاں ہمارا دین جو ہے وہ مکمل ہوگا، لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر ہم کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ بتایا تو وہ چیز پھر کیا ہوگی، وہ پھر بدعت ہو جائے گی، یعنی دین میں نئی بات کو جنم دینا، اور اس چیز سے منع فرمایا۔ اچھا، دوسری اور تیسری آیت میں پھر یہ ہدایت دی گئی کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، اپنی آواز آپ کی آواز سے بلند نہیں کرنی چاہیے، اور آپ سے کوئی بات کہنی ہو تو وہ بھی بلند آواز سے نہیں کہنی چاہیے، بلکہ آپ کی مجلس میں آواز پست رکھنے کا اہتمام ضروری ہے۔ اب دیکھیں یہاں تو خاص ہدایت ہے نا، اور عمومی ہدایت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ تو تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس کہ اس میں ایک احترام سکھایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں ہوں اور آپ صدر مجلس ہیں، آپ بات کر رہے ہیں تو ان کی آواز سے اونچی آپ کی آواز نہیں ہونی چاہیے، یعنی ان کی آواز سے کم آواز رکھنی ہے، یہ مجلس کا ادب ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں عام مجلس کا بھی ادب یہی سکھایا گیا کہ جب کچھ لوگ مجلس میں بیٹھے بات کر رہے ہوں تو ان کی آوازیں اتنی بلند نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آوازیں جو ہے وہ باہر جانے شروع ہو جائیں، تو یہ مجلس کے آداب ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا تو بہت تقدس اور ادب اور احترام ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگ مجالس منعقد کرتے ہیں، کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ میلاد کی مجالس جو ہے وہ منعقد کی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لائے ہیں۔ چلیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بھی ہیں تو یہاں حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ اپنی آواز کو ان کی آواز سے پست رکھو، یعنی اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اگر اس مجلس میں بیٹھ کر ہم اونچی آواز میں پکار رہے ہیں یا نبی یا رسول، تو دیکھیں اس طرح آپ کو اس طرح ڈائریکٹ آواز دے کر بلانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ آپ ان کو اس طرح بائی نیم جو ہے ڈائریکٹ اس طرح نہیں بلا سکتے، صرف کیا کہنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب آپ حیات تھے۔ تو اونچی آواز میں ردم میں گا گا کر اس طرح پکارنا تو ظاہر ہے یہ صورت جو ہے کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ تو ہمیں خود اپنی مجالس کا جائزہ لینا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس بات سے منع فرما رہے ہیں، کس بات سے روک رہے ہیں، اور اگر ہم وہ کر رہے ہیں تو پھر یہ آیا ثواب کی بات ہے یا گناہ کی بات ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور غور کریں کہ ہماری مجالس کیسی ہوتی ہیں، اور کہیں ہماری مجالس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی تو نہیں ہوتی، ان کی آواز سے ہم اونچا تو نہیں کرتے۔ یا دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جیسے ہم جب جاتے ہیں مسجد نبوی میں اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا ادب اور احترام کا مقام ہے نا، کہ اللہ نے منع فرمایا کہ ان کی مجلس میں ادب سے بیٹھو، آواز بھی اونچی نہ کرو اور بہت احترام کے ساتھ بیٹھو۔ کجا یہ کہ جب ہم ان کے روضے پہ جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا شور شرابہ ہوتا ہے، ایک دھکم پیل ہوتی ہے، اور یہ سب تو کیا وہ تو اتنا ادب کا مقام ہے کہ وہاں پر تو چلنا بھی اتنی آہستگی سے چاہیے، اتنا وقار کے ساتھ کہ ذرا سا بھی جو ہے وہ شور شرابہ نہ ہو۔ اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک دھکم پیل ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں اور ایک دوسرے سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں اس وقت کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میرے نبی کا احترام کرو،
اور ان کی جہاں پر وہ ہیں اس جگہ پر بالکل ایسے جاؤ کہ تمہاری کوئی آواز بھی وہاں سنائی نہ دے، صرف خاموشی سے وہاں کیا کرنا چاہیے، جا کر خاموشی سے باوقار انداز میں جائیں اور خاموشی سے کھڑے ہو کر وہاں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں مانگیں اور اپنے لیے بھی وہاں دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ مقامات قبولیت کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ اور کرنا، اونچی اونچی آواز میں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، یا یہ کہ اونچا اونچا بولنا یا یہ کرنا، یہ سب چیزیں بے ادبی اور بے حرمتی میں آتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ آیت نمبر 4 میں دیکھیں، یقین جانو کہ 3 سے لے کے 5 تک دیکھیں، یقین جانو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچے رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے خوب جانچ کر تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں دیکھیں جو بات کہی گئی نا، جس کی ابھی میں ڈیٹیل کری تھی، وہی بات اللہ نے باقاعدہ قرآن میں کوٹ کی ہے آیت کے نیچے، کہ اپنی آوازیں جو لوگ نیچے رکھتے ہیں یعنی ادب اور احترام کرتے ہیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے تقوی پیدا کر دیا، یعنی وہ متقی لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں اور ان کی آواز نیچے رکھتے ہیں۔ ان کو مغفرت بھی حاصل اور زبردست اجر بھی۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ تو بدو لوگ تھے، جاہل لوگ تھے، انہیں اتنا معلوم نہیں تھا، تو وہ حجروں کے پاس کھڑے ہو کے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آوازیں لگائے کرتے تھے، یا محمد، اے محمد، اس طرح کہہ کر۔ تو یہ چیز جو ہے ناپسند فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ میرے نبی کو اس طرح سے آوازیں دے کر نہ پکارا کرو، اور کہا کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو عقل نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 5 ہے، اور اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک کہ تم خود باہر نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ اب یہاں پر بھی دیکھیں کیا بتایا ہے کہ تمیم کے جس وفد کا بھی ذکر کیا گیا وہ دوپہر کے وقت مدینہ منورہ پہنچا تھا، جبکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ یہ لوگ آداب سے واقف نہیں تھے، اس لیے ان میں سے کچھ لوگوں نے آپ کے گھر کے باہر ہی سے آپ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی جس میں یہ تنبیہ فرمائی گئی تھی کہ آپ ان کا انتظار باہر کھڑے ہو کر کرتے اور صبر سے کام لیتے، یعنی خود ان کو آوازیں نہیں دیتے، اور جب وہ خود باہر آ جاتے تب آپ ان سے ملتے، ملاقات کرتے۔ تو یہ چیز جو ہے بالکل پسند نہیں فرمائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تو سد حیات تھے لیکن ان کے بعد بھی آج ہمیں بھی مومنوں کو یہی سکھایا گیا کہ ہم صبر سے کام لیں، ان مقامات پر جا کر صبر کا مظاہرہ کریں، اور اپنی اگر ہماری کوئی ایسی ہم ان کے اعزاز میں مجالس منعقد کرتے بھی ہیں تو ان میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ادب اور احترام کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اپنی آوازوں کو اونچا نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی یہ بات اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خواتین کا تو بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ عورت کی آواز جو ہے وہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس میں اگر ہم ردم میں نعتیں پڑھتے ہیں یا ایسا کچھ بھی کرتے ہیں تو وہ آپ خود سوچ لیں، خود فیصلہ کریں کہ کیا ہم یہ صحیح کرتے ہیں یا نہیں۔ آگے دیکھ لیجیے گا، آیت نمبر ہماری 6 سے لے کر 8 تک ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اسے اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نادانی سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاؤ۔ اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، بہت سی باتیں جن میں وہ اگر تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اسے تمہارے دلوں میں پرکشش بنا دیا ہے، تمہارے اندر کفر کی اور گناہوں اور نافرمانی کی نفرت بٹھا دی ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو ٹھیک ٹھیک راستے پر آ چکے ہیں، جو اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کا نتیجہ ہے، اور اللہ علم کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ آیت نمبر 6 کا دیکھ لیجیے گا تفسیر۔ اس میں اس آیت کا شان نزول ہے، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ولید بن عقبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مصطلق کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب یہ ان کی بستی کے قریب پہنچے تو وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ایلچی کے استقبال کے لیے بڑی تعداد میں بستی کے باہر جمع ہو گئے۔ اچھا، یہ دیکھیں، یہ جو آپ کے سامنے میں تفسیر رکھتی ہوں نا، یہ ڈیٹیل رکھتی ہوں، اسے غور سے سنا کریں، کیونکہ اس میں جو خاص شان نزول کا جو واقعہ ہے وہ تو ہے،
اس میں عمومی ہدایات ہمارے لیے بھی ہیں کہ ایز اے مسلم اللہ نے ہمارے لیے کیا ہدایت دی ہے، اور ہمیں اس میں سے وہ پہلو نکالنا چاہیے کہ ہمارے لیے کیا عمل کا پہلو ہے۔ اور بڑا اچھے سارے انٹرسٹنگ وہ ہیں کہ کس طرح ان کا جو ہے وہ شان نزول ہے، کیوں آیات نازل ہوئیں۔ ولید بن عقبہ یہ سمجھے کہ یہ لوگ لڑائی کے لیے باہر نکل آئے ہیں۔ بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے اور بنو مصطلق کے درمیان جہالت کے زمانے میں کچھ دشمنی بھی تھی، اس لیے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ ہوا کہ وہ لوگ اس پرانی دشمنی کی بنا پر ان سے لڑنے کے لیے نکل آئے ہیں۔ چنانچہ وہ بستی میں داخل ہونے کے بجائے وہیں سے واپس لوٹ گئے اور جا کر آنظر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بنو مطلق کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب یہاں پر اس بات پہ ذرا غور کیجیے گا کہ یہ ہوا نہیں تھا، یہ بات ایڈیشنل انہوں نے ویسے ہی کہی جا کے، اور وہ لڑائی کے لیے نکلے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا کہ وہ واقعے کی تحقیق کے بعد اگر واقعی ان کی سرکشی ثابت ہوئی ہو تو ان سے جہاد کریں۔ اب یہاں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا نا حضرت خالد بن ولید کو، تو یہ نہیں کہا کہ جاتے ہی آپ کوئی جنگ شروع کر دیں، کچھ نہیں، پہلے انہوں نے کیا کہا، حکم کیا دیا کہ واقعے کی تحقیق کریں، کہ آپ اس کو انویسٹیگیشن کریں کہ کیا یہ بات صحیح ہے بھی یا نہیں ہے۔ یعنی صرف ان کی بات پر انہوں نے جو ہے ریلائی نہیں کیا حضرت عقبہ کے بات پہ، ولید بن عقبہ کی، کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے یہ آ کر بات بتائی ہے، لیکن جا کر آپ بھی ذرا تحقیق کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ حقیقت حال کیا ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ لوگ تو استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے۔ اب دیکھیں بالکل مطلب جب انسان گمان کر لیتا ہے نا تو کس طرح نیگیٹو وہ ہو جاتا ہے، یعنی وہ لوگ تو آئے تھے ان کے استقبال کے لیے، وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھ سے جنگ کرنے یا مجھے مار پیٹ کے لیے آئے ہیں، تو معاملہ بالکل اپوزٹ ہو گیا نا، اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں کیا تھا، اور انہوں نے اپنی طرف سے کہہ دیا کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اب اس میں یہ دیکھیں کہ ان روایت کی بنا پر بعض حضرات نے فرمایا کہ آیت میں جو فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ولید بن عقبہ ہیں۔ ایک صحابی کو فاسق قرار دینا بظاہر عدالت صاحبہ کے منافی ہے کہ کسی صحابی کو جو ہے منافق کہا جائے، تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بعض صحابہ سے بھی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اس شریر آدمی کو آیت میں فاسق قرار دیا گیا، اور حضرت ولید کو یہ تنبیہ کی گئی کہ تنہا اس شریر آدمی کی خبر پر بھروسہ کر کے کوئی اقدام کرنے سے پہلے اس کی خبر کی تحقیق اچھی طرح کر لینی چاہیے۔ یعنی شیطان نے انہیں یہ بتایا کہ وہ لوگ انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں بقایا کس نے، شیطان نے نا، اس نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ یہ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور آپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور وہ شیطان کی باتوں میں آ کر انہوں نے کہا ہاں ایسے ہی ہوگا، اور وہ پلٹ گئے۔ ظاہر یہی ہے کہ شیطان نے کسی انسان کی شکل میں آ کر انہیں یہ جھوٹی خبر دی ہوگی، یعنی شیطان پہلے بھی میں نے بتایا نا ہر روپ دھار سکتا ہے، تو شیطان بھی انسان کے روپ میں آیا تھا، اور پیچھے ایک جنگ میں کس میں آیا تھا، سراقہ بن نوفل کی اس میں آیا تھا شکل میں۔ اس کے بعد اسے اس مخبر پر چسپاں کرنا چاہیے جس نے حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر دی تھی، یعنی اصل میں تو کام کس نے کیا تھا، شیطان نے، لیکن انہوں نے جو یہ لفظ کس کے بارے میں کہا، فاسق، حضرت ولید کے بارے تو کہا کہ ان کو نہیں کہنا چاہیے بلکہ شیطان کو جس نے آ کے انہیں بہکایا تھا اس کو فاسق کہنا چاہیے۔ تو دیکھیں اس میں اصول جو ہے وہ یہاں پر ایک بیک گراؤنڈ آ گیا کہ کیوں یہ سارا واقعہ ہوا، صرف غلط فہمی کی بنیاد پر نا، کہ کوئی جو ہے تحقیق نہیں، کچھ نہیں، اور انہوں نے اپنے سے سارا جو ہے ایک وہ بنا لیا نا، اور بہکایا کس نے، شیطان نے۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں کیا اصول نکلتا ہے کہ ہم بھی زندگی کے معاملے میں ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بات ہمارے ذہن میں کسی کے لیے آ رہی ہے اور وہ صرف ہمارا ایک خیال ہے، یعنی گمان ہے، حقیقت نہیں ہے، تو پہلے ہونا کیا چاہیے کہ ہم اس بات کی اچھی طرح تحقیق کر لیں۔ اگر اس تحقیق میں وہ بات سچی ہو تب تو اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے، ادروائز اگر وہ بات سچی نہیں ہے تو اس سے ہٹ جایا جائے۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ بدگمانی انسان کرتا ہے، اور بدگمانی کی وجہ سے انسان انتہائی گناہ کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہر بات کی تحقیق، اور دوسری یہ بات بھی کہ اگر ایک شخص آ کے آپ کو ایک بات بتا دیتا ہے نا
تو ایک شخص کی بات پہ کبھی بھی بلیو مت کریں جب تک کہ آپ خود اپنے طور پہ تسلی نہ کر لیں کہ ہاں یہ بات ہوئی بھی ہے یا نہیں. اور ہم اگر ایک ہی شخص کی بات پر رلائے کر کے ہم اس پر ایکشن ریئیکٹ کرتے ہیں اور کوئی ایکشن شو کرتے ہیں تو اس سے ظاہر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو تحقیق ہر بات کی ضروری ہے ورنہ نقصان ہو سکتا ہے. آگے دیکھیں آیت نمبر 10 میں دیکھیں 9 اور 10. اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں، اچھا یہاں پر اس کو تھوڑا سا بس یہ دیکھ لیجئے جہاں میں نے یہ بات ختم کی ہے کہ مناسب موقع پر کوئی رائے دینے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری نہیں کہ تمہاری ہر رائے پر ضرور عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی، اس لیے وہ اطاعت کے اسی اصول پر عمل کرتے ہیں. یعنی صحابہ کرام کو جو یہ اصول دیے جا رہے ہیں نا، یہ تمام صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے اور صحابہ کے ذریعے ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے کہ ہمیں بھی ان باتوں کو اپنانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر صحابہ کرام ایسا کریں گے اور ہر بات جو ہے وہ اللہ کے حکم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دیتا ہے اور اسی اطاعت پر وہ پھر عمل کرتے ہیں. تو ہم بھی آج اگر ہم ان تمام اصولوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہمیں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال کرے گا. 9 اور 10 دیکھیں. اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کراؤ. پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اب دیکھیں یہاں پیچھے جو ہم نے ایک اصول پڑھا وہ کیا تھا کہ جب بھی کوئی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فاسق کوئی خبر لایا کرے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ایک اصول دے دیا گیا کہ ہمیں ہر بات کی تحقیق کرنی ہے. دوسری چیز جو ہمیں یہاں بتائی جا رہی ہے، جو اصول دیا جا رہا ہے وہ کیا کہ اگر دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ جائیں، ان دونوں میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے ایز اے بینگ اے مسلم کہ ہم ان میں صلح کروا دیں. کہ اگر ایک گروہ زیادتی کر رہا ہے تو ہم اس کو سمجھائیں اور اس کو بتائیں کہ اس نے زیادتی کی ہے اور وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے. لیکن اور چنانچہ اگر وہ لوٹ آئے تو پھر ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں. یعنی صلح جو ہے وہ بھی انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ناانصافی نہیں ہونی چاہیے اور ہر معاملے میں انصاف سے کام لیا کرو، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. اس سلسلے میں بھی حدیث کا ایک مفہوم ہمیں ملتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جو اس کے نور کے بہت اونچے اونچے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے نا. تو پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ انبیاء ہیں؟ کہا جائے گا نہیں. کیا یہ شہداء ہیں؟ نہیں. کیا یہ صالحین ہیں؟ نہیں. تو پوچھا جائے گا پھر یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اونچے اونچے نور کے ممبروں پر بٹھایا ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں انصاف سے کام لیا کرتے تھے. تو آپ دیکھیں انصاف جو ہے نا وہ ہر معاملے میں ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ کہیں باہر کی دنیا میں گھر کے معاملے میں والدین ہیں تو انہیں اپنی اولادوں میں انصاف کرنا چاہیے، اور کوئی خاندان کا بڑا ہے تو اسے اپنے خاندان کے لوگوں میں. اسی طرح اگر وہ کہیں جاب کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے جو اس کے سب آرڈینیٹس ہیں ان میں، ایک استاد ہے تو اسے اپنے شاگردوں میں، طالب علموں میں، ہر جگہ انصاف سے کام لینا چاہیے. کیونکہ کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے نا کہ جن سے اللہ محبت کرے تو پھر ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. آگے دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لیے اپنے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات اچھے بناؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تمہارے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا جائے. اور دیکھیں دو لوگوں میں صلح کروانے کا بہت زیادہ اجر اور ثواب ہے کہ کسی معاملے میں جھوٹ بولنے کی انسان کو اجازت نہیں ہے، لیکن اگر دو لوگوں میں صلح کروانے کی بات ہو تو اس معاملے میں جھوٹ بولنا بھی جو ہے وہ جائز ہے. یعنی ضروری نہیں ہے اگر ہمیں جیسے کسی کا دل ایک کی طرف سے خراب ہو گیا ہے، ہم جا کر اس طرح جھوٹ بول دیں کہ نہیں وہ تو
کبھی اس نے تمہاری کوئی بات ہی نہیں کی، کبھی کوئی برائی نہیں کی، بلکہ وہ تو تمہارے بارے میں بڑے اچھی باتیں کرتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے، تو اس کا دل اس سے صاف ہو جائے گا نا۔ تو یہاں جو ہمارا جھوٹ ہے وہ دو لوگوں کو آپس میں ملانے کے لیے بولا جا رہا ہے، تو وہ جائز ہے اس طرح جھوٹ بولنا۔ تو دو لوگوں کو کہیں بھی مطلب ہمیں یہ پارٹ پلے نہیں کرنا چاہیے کہ اگر دو لوگوں میں لڑائی ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا ہے، تو مزید اس پہ جلتی کا تیل ڈال دیں کہ نہیں بھی کوئی بات کی تو الٹا ہم جا کے لگا دیں کہ اس نے یہ بات تمہارے بارے میں چاہے اس بیچارے نے کہی یا نہیں کی، ایسا کر دیں کہ بالکل ہی تعلق ختم کروا دیں، تو یہ بہت سخت گناہ ہے۔ کسی بھی دو لوگوں میں، خواہ وہ رشتہ دار ہوں، خواہ وہ دوست ہوں، کوئی بھی ہوں، ادھر کی ادھر لگانا اسی لیے منع فرمایا نا، یہ جو ہوتی ہے چغل خوری، کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر کے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، تو یہ چیز کسی صورت جائز نہیں ہے۔ تو اگر کہیں ہم دیکھیں بھی کہ دو لوگوں میں کوئی فتنہ فساد ہے تو اس کو ختم کر کے ان میں صلح کروا دیں، یہ بہت اجر و ثواب کا کام ہے۔ آگے ہمارے بہت سارے احکامات آ رہے ہیں، ان کو غور سے سن لیجیے گا اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ وہ سارے احکامات ہیں جن کا حکم اللہ تعالی ہمیں ڈائریکٹ دے رہا ہے۔ اور ایک بات اور غور طلب ہے جس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں بات آیت شروع کی ہے ہماری، یہ ہے آیت نمبر 11، یا ایھا الذین آمنو۔ اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، خاص ساری دنیا کے لوگوں کو نہیں کہا، اللہ نے صرف خاص ایمان والوں کو، اپنے پیارے محبوب لاڈلے لوگوں کو مخاطب کر کے کیا کہا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اور اب جتنے احکامات اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ سارے فرض کے درجے میں آ جاتے ہیں کہ دیکھو تم میرے محبوب ہو، میرے ایمان والے ہو، تم ایمان والے لوگ ہو، لہٰذا تم نے یہ کام نہیں کرنے۔ تو پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی ایمان والا بندہ جو مومن مسلمان ہے وہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا۔ ہاں اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو بے شک وہ پھر جو کرے۔ نمبر 1 سب سے پہلے کیا کہا کہ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ اب یہاں پر جو پہلا حکم دیا وہ کیا کہ اے ایمان والوں، نہ تو مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہے ہوں خود ان سے زیادہ بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا مذاق اڑا رہی ہوں خود ان سے بہتر ہوں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ برائی ہائی لائٹ کی اور کیا کہہ کر کی کہ مردوں کو الگ باقاعدہ مخاطب کر کے اللہ نے کہا کہ مرد یہ کام نہ کریں، عورتوں کو الگ مخاطب کر کے کہا کہ عورتیں بھی یہ کام نہ کریں، کیونکہ دیکھیں مرد اور عورت دونوں یعنی یہ گناہ دونوں کرتے ہیں، دونوں غلطی کرتے ہیں، لہٰذا دونوں کو اللہ الگ الگ وارن کر رہے کہ یہ تم دونوں یہ کام نہ کرنا۔ اور بعض جگہ مرد اور عورت مل کے یہ کام کرتے ہیں، یعنی دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو انجوائے کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ نہ کرو ایسا۔ پھر اس کے بعد کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَزَابَذُوا بِالْأَلْقَابِ۔ دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ اور تم ایک دوسرے کو طعنے نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارا کرو۔ اب دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے کیا دیا کہ نہ تو تم ایک دوسرے کو طعنے دیا کرو اور نہ ہی برے القاب سے، یعنی کسی کے نام رکھ دینا، کسی کو موٹو کہہ دینا، کسی کو چھوٹو کہہ دینا، یا کسی کو گٹا کہہ دینا، یا اس طرح کے نام رکھنا، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ نے منع فرمایا کہ کوئی ایک دوسرے کے نام نہ رکھو، برے القاب سے نہ پکارو، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کا کتنا محبوب ہے جس کو تم پکار رہے ہو۔ آگے کہا کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی بہت بری بات ہے۔ اب دیکھیں یہاں جس بات پہ آپ سب نے غور کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ گناہ کا لفظ لگا رہا ہے جو یہ کام کرے گا، یعنی جو یہ برائیاں کرے گا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک لیبل لگا دیا، اور وہ کیا لیبل لگا دیا؟ گناہ کا لیبل لگا دیا کہ یہ بہت ہی بری بات ہے۔ وَمَن لَّن يَتُوبَ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اور چوتھی بات پھر کیا کی اللہ تعالیٰ نے کہ اور جو لوگ باتوں سے باز نہ آئیں تو وہ ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا کہ وہ گناہ گار ہیں، اور دوسرا کیا کہا کہ وہ لوگ ظالم ہیں، یعنی اگر وہ یہ کام کریں گے جو اللہ نے اوپر کہا ہے تو وہ ایک تو گناہ گار ہوں گے، فسوق کیا ہوگا؟ گناہ، اور دوسرا کیا ہوگا؟ وہ ظالم ہوں گے۔ اچھا پھر دیکھیں
یہ 3 برائیوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ پھر آگے ہمیں برائیوں سے روک رہے ہیں. پھر دوبارہ اللہ نے، ورنہ ایک ہی دفعہ بھی اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے سب کو کر دیتے نا، اور برائیوں کو بھی ہائی لائٹ، لیکن اللہ نے دوبارہ پھر مخاطب کیا. یعنی جیسے کسی کو پیار سے انسان سمجھاتا ہے نا، کہ بار بار کہہ کے نہیں دیکھو ایسا نہیں کرنا. تو 3 برائیوں سے اللہ نے ایمان والوں کو پہلے مخاطب کر کے کہا، پھر اللہ نے وہی خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اب چوتھی جو یہاں پر برائی بتائی جا رہی ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ اور جو لوگ باتوں سے، اچھا اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب یہ جو ہے چوتھی برائی ہماری کیا آ رہی ہے کہ گمان نہ کیا کرو. جیسے پیچھے بھی پورا ایک بیک گراؤنڈ گزرا نا، کہ انہوں نے صرف گمان کیا تھا، اور گمان کی بنا پر جو ہے کتنا بڑا وہ ہوا کہ ایک بڑی جنگ ہونے سے جو ہے وہ بچ گئی تھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحقیق نہ کراتے. تو کسی کے بارے میں بھی ہم کوئی گمان کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے آگے آگے ہم بڑھتے رہتے ہیں، اور اس طرح تعلقات جو ہے وہ ہمارے خراب ہوتے ہیں. یہاں آیت نمبر 11 کنٹینیو ہے، سی پارٹ ختم ہو رہا ہے، ڈی پارٹ میں پھر شروع کرتی ہوں اسی کنٹینیوٹی سے آیت نمبر 11 سے